बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब मजमुआ रसाइल इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से आदाब और इखलाक के हवाले और मज़मून में से सफ़र नंबर 48 हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जितने भी मौज़ात हैं उनमें से कुछ हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बरकत हासिल करने और ईमान और यकीन को पक्का करने के लिए जो 40 मौज़ात का हवाला पेश किया है 45 का, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप भी सुने और आप अपना ईमान भी पक्का करें और आपका यकीन भी कामिल हो और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे गुज़री उसका भी आपसे थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो बरक़ात का सबसे इसमें जो है ना आपको पता चलेगा कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें कितनी अजीम थीं। तो आइए पेश मौज़ा नंबर 1। कुफ़ार मक्का ने जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शक्ल कमर चाँद के 2 टुकड़े होने के बारे में मौज़ा का मुतालबा किया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा फरमाया, चाँद 2 टुकड़े हो गया। मौज़ा नंबर 2। खंदक के रोज़ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मकान में सिर्फ़ एक शेर जौ से कसीरुल तदाद लोगों को खाना खिलाया गया। नंबर 3। मौज़ा नंबर 3। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मकान पर भी आपने बहुत थोड़ी सी ग़िज़ा से बहुत से लोगों का पेट भर कर खाना खिलाया। मौज़ा नंबर 4। एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साए 2 शेर जौ और बकरी के बच्चा से 80 आदमियों को पेट भर कर खाना खिलाया। मौज़ा नंबर 4। एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौज़ा नंबर 5 से एक दफ़ा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जौ की चंद रोटियां लेकर हाजिर हुए और अपने हाथों ले गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रोटियों से 80 से ज़ायद आदमियों का पेट भर दिया। और मौज़ा नंबर 6। एक दफ़ा इब्ने बशर थोड़ी सी खजूरें अपने हाथों में लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खजूरों से सब शक्कर वालों का पेट लश्कर वालों से कहा कि खाएं और सब का पेट भर दिया और फिर भी कुछ खजूरें बाकी बच गईं। मौज़ा नंबर 7 से एक दफ़ा तमाम लश्कर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यास से बेताब हो गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से प्याले में जिसमें आपका हाथ मुबारक भी अच्छी तरह नहीं फैल सकता था, मैं अपना दस्ते मुबारक डालकर और आपकी उंगलियों में से पानी फूट निकला और जिसमें से तमाम लश्कर ने पानी पिया और वज़ू भी किया। मौज़ा नंबर 8 से तबूक के चश्मे में पानी सूख गया था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वज़ू का पानी इसमें डाल दिया तो इस चश्मा का पानी इतना चढ़ आया कि 1000 की तादाद के मुताबिक तादाद में अहले लश्कर ने खूब सैर होकर पिया। मौज़ा नंबर 9 में हुदैबिया के कुएं में पानी नहीं रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वज़ू का बचा हुआ पानी इसमें डाला तो उस चश्मा का पानी इस कदर जोश करके आया कि 1500 आदमियों ने उसमें से पानी पिया। मौज़ा नंबर 10 में एक दफ़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इरशाद फरमाया कि थोड़े खुरमे जो ज़्यादा से ज़्यादा एक ऊँट के ऊपर बोझ के बराबर होंगे 400 सवारों को
سفر خرچ کے طور پہ دے دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سفر خرچ بھی دے دیا اور پھر بھی اتنے کے اتنے بچ گئے۔ معجزہ نمبر 11 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی لشکر کفار کی طرف پھینکی جس سے سب کفار اندھے ہو گئے۔ چنانچہ اس معجزہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمعت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار پر مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ اور معجزہ نمبر 16 آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی برکت سے کہانت، غیبی باتیں بکنا بالکل نیست و نابود ہو گیا، اور حالانکہ پہلے اعلانیہ طور پر تھیں۔ اور معجزہ نمبر 13 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستون سے سہارا لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر تیار کیا گیا، چنانچہ اس ممبر پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے لگے تو وہ ستون آپ کے فراق میں رونے لگا جس طرح کہ اونٹ بولتا ہے۔ اس کے رونے کی آواز تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے مبارک سے لگایا تو وہ چپ ہو گیا۔ معجزہ نمبر 14 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی کی کہ تم ہرگز موت کی تمنا نہیں کرو گے اور نہ کر سکو گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ نہ بول سکے اور نہ موت کی تمنا کر سکے۔ یہ معجزہ صورت جمعہ میں مذکور ہے، جو تمام روئے زمین کی جامع مسجدوں میں جمعہ کے روز محض اسی معجزہ والی آیت کی عظمت کے لیے پکار کر پڑھی جاتی ہے۔ معجزہ نمبر 15 حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق غیبی خبر دی کہ تم دشمنوں کے بلوے سے شہید ہو جاؤ گے، اور اس کی شہادت کے بعد تمہارے لیے جنت ہے۔ چنانچہ ہو بہو ایسا ہی ظہور پذیر ہوا۔ معجزہ نمبر 16 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ تم کو باغی شہید کر دیں گے، چنانچہ حضرت عمار باغیوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ معجزہ نمبر 17 میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہو جائے گی۔ معجزہ نمبر 18 میں ایک شخص نے رائے خدا میں جہاد کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں پیشگوئی فرمائی کہ یہ شخص دوزخی ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی جس سے وہ جہنمی بن گیا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کا علم سوائے وحی الہی کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا، نجوم سے نہیں ہو سکتا، رمل سے نہیں ہو سکتا، فال سے، کہانت سے نہیں ہو سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو سراقہ بن جاشم نے آپ کا تعاقب کیا، جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور ایک دھواں اس کے پیچھے لگ گیا۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس کا گھوڑا زمین سے نکل گیا اور باہر نکل آیا۔ معجزہ نمبر 19 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ اے سراقہ،
تیرے ہاتھوں سے کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے، تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور معجزہ نمبر 20 میں اسود انسا نے سنہ یمن میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پیشگوئی فرمائی کہ یہ شخص فلاں شب کو فلاں شخص کے ہاتھ سے قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اسود انسا بعین ہی اسی شب کو قتل ہوا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں مذکور ہوئی تھی۔ معجزہ نمبر 21 میں قریش کہ 100 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید غیبی سے معلوم ہوا کہ آپ تشریف لے جا کر خاک کی مٹھی ان کے سر پر پھینک آئیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آئے۔ اور معجزہ نمبر 22 میں صحابہ کرام کے روبرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی اور آپ کا فرمان بردار ہوا۔ معجزہ نمبر 23 میں چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص دوزخی ہو جائے گا جس کی داڑھ کوہ احد جیسی ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اور لوگ تو اسلام پر مرے اور ایک شخص مرتد ہو گیا اور ان میں بے دینی کی حالت میں مارا گیا، وہ بے دینی کی حالت میں مارا گیا۔ معجزہ نمبر 24 میں ایک دفعہ چند صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت پخانہ کو تشریف لے گئے اور پردہ کے لیے 2 درختوں کو بلایا۔ چنانچہ وہ دونوں درخت حسب الارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں حاضر ہو گئے اور آپ کو پردہ کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ واپس چلے جائیں وہ۔ چنانچہ وہ دونوں جدا ہو کر جہاں کے تھے وہیں جا کر کھڑے ہو گئے۔ معجزہ نمبر 24 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے، لیکن لمبے قد والوں کے ساتھ چلتے تو ان سے بھی لمبے نظر آتے تھے۔ معجزہ نمبر 27 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی اور فرمایا کہ اگر مباہلہ کے لیے آؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ عیسائی مباہلہ کے لیے واسطے آئے ہی نہیں۔ ان کو پتہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ معجزہ نمبر 28 میں عامر بن طفیل اور عرید بن قیس عرب کے مشہور ترین شہ سوار اور بہادر آدمی تھے۔ یہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آئے، مگر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، نہ ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ چنانچہ بموجب آپ کی بد دعا کہ عامر طاعون سے ہلاک ہو گیا اور عرید پر بجلی گری۔ معجزہ نمبر 29 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابی بن خلف کو میں قتل کروں گا۔ بس جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی وار سے اس کی موت ہوئی۔ معجزہ نمبر 30 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن نے کھانے میں زہر ملا کر دیا۔ جس شخص نے آپ کے ساتھ زہر والا کھانا کھایا تھا وہ تو مر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے 4 سال بعد تک زندہ رہے، اور بکری کے جس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا اس گوشت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ معجزہ نمبر 31 میں جنگ بدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش کے سرداروں کے قتل ہونے کی قبل از وقت پیش گوئی فرمائی اور ہر ایک کا نام لے کر فرمایا فلاں کا
فلاں کافر فلاں جگہ پر قتل ہوگا اور فلاں شخص اس کو قتل کرے گا، اور فلاں کافر فلاں جگہ، چنانچہ جو جگہ جس کے لیے فرمائی تھی وہیں وہ گرا اور وہیں اس کو قتل کیا گیا، اور فلاں کافر چنانچہ جو جگہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو فرمائی تھی وہیں پر وہ گرا۔ موضوع نمبر 32 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جہاد کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ موضوع نمبر 33 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خاطر زمین سمٹ کر مشرق سے لے کر مغرب تک دکھلائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ میری امت کی سلطنت اتنی ہی وسیع ہوگی جتنی کہ مجھے سمیٹ کر دکھلائی گئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی سلطنت ابتدائے مشرق یعنی ملک ترکستان سے لے کر آخر مغرب یعنی بحر اندلس اور ملک بربر تک پھیل گئی اور دکن اور شمال میں نہ پھیلی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ موضوع نمبر 35 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، یعنی میری وفات کے بعد سب سے پہلے میرے کنبہ میں سے تمہاری وفات ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ موضوع نمبر 36 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات بیویوں سے ارشاد فرمایا کہ جون سی تم میں سے زیادہ خیرات کرے گی وہ مجھے جلد تر ملے گی، یعنی اس کی وفات میری وفات کے بہت جلد واقع ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت زینب بنت جہاش دستکاری کر کے خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھیں، اس لیے سب بیویوں سے پہلے وہی فوت ہوئیں۔ موضوع نمبر 38 میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دودھ نہ دینے والی بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا تو وہ بکری بابرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے کے دودھ دینے لگ گئی، چنانچہ یہی معجزہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کا سبب بھی ہوا۔ معجزہ نمبر 38 میں ایک دفعہ حضرت ام معبد کے خیمہ میں بھی یہی بکری والا معجزہ ظہور پذیر ہوا۔ معجزہ نمبر 39 میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نکل کر گر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ آنکھ اپنی جگہ پر رکھ دی تو وہ ویسی ہی صحیح سلامت اور خوشنما بن گئی کہ ویسی دوسری آنکھ بھی نہ تھی۔ معجزہ نمبر 40 میں حضرت خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھیں دکھنی آ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک ان پر لگایا تو وہ اسی وقت سے ہی سلامت ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ پر اور ہاتھ رکھ کر حضرت علی کرم اللہ کو جھنڈا بھی دے کر روانہ کیا۔ معجزہ نمبر 41 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ اکرام کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ معجزہ نمبر 42 میں ایک صحابی کی ٹانگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹانگ مبارک پر سخت چوٹ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا تو وہ فوراً اچھی ہو گئی اور تندرست ہو گیا۔ معجزہ نمبر 43 ایک دفعہ لشکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات راہ بہت کم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا مانگی اور لشکر والوں کو کہا کہ سفر خرچ لے لو، انہوں نے اتنا سفر خرچ لیا کہ لشکریوں کے سب برتن بھر گئے۔ معجزہ نمبر 44 میں حکم بن عاص خبیث مسخری کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسخری کیا کرتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کی نقل کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، فرمایا کہ خدا کرے تو ایسا ہی ہو جائے، اور چنانچہ مرتے دم تک وہ
اسی طرح لڑکھڑاتا ہی چلتا رہا۔ معجزہ نمبر 45 میں ایک عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح کا ایک عورت کی طرف بھیجا۔ اس کے باپ نے یہ بہانہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹال دیا کہ اس عورت کو برس کی بیماری ہے، حالانکہ در حقیقت اس کو یہ بیماری نہیں تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس عورت کو برس ہو گئی اور وہ عورت شبیب بن برسا شاعر کی والدہ تھی۔ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم